फैसल बड़ाई साहब, अभी मैंने देखा आपके ऑफिस में बड़ा एक फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर है और सब आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपसे मुतासिर भी हैं और आपका मजाक भी बड़ा बनाते हैं अक्सर का मैं देख रहा होता हूँ। मुझे ये बताएं कि ये क्या कॉम्बिनेशन है कि फैसल बड़ाई जो एक बिल्कुल एक नई एक और दुनिया का शख्स जो हर वक्त किताबों में घुसा रहता है, और एक तरफ ऐसे दोस्त जो करंट अफेयर्स और मार धाड़ और इस टाइप की जो व्लॉग्स करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट एक कॉम्बिनेशन है आपका और आपके दोस्तों का? अब देखिए, मुझे तो नहीं समझ आती कि आप एक दिन में 2-3 व्लॉग कैसे कर सकते हैं। मेरा तो मैं देखिए, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ, उनसे पूछता हूँ ये आप क्या करते हैं। मैं तो नहीं कर सकता। आपको पता है कि आप जब इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं तो मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा कि यार मेरे 2-3 बड़े लंबे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, मुझे नहीं समझ आती कि मैं और क्या बात करूँ। क्या बात मतलब क्या कोई सिकंदर आज़म हूँ, कोई अहमद फराज हूँ, कोई फैज़ हूँ जिसकी ज़िंदगी बड़ी हंगामा खेज और बड़ी सादा सी ज़िंदगी है, और मतलब क्या उसमें बात की जा सकती है। और मेरे जैसी और मुझसे तो खैर बहुत अच्छी बेशुमार लोगों की पाकिस्तान में लाइफ है, तो मुझे नहीं समझ आ रही क्या बात करें। तो मुझे यही इन पे बहुत हैरत है। मुझे असल में मैं दुनिया को देखता हूँ एक कुल में। मेरे ख्याल में दुनिया एक चेस बोर्ड की तरह आपके सामने होनी चाहिए। मैप्स के ऊपर वाक़यात का तसलसल वक्त के साथ पीछे चलता हुआ, और उसको देख के आपने रौदे ज़माना एक ज़माने को जाते हुए देखना है। फिर आपने बात करनी है कि ये जो चीज़ हो रही है मेरे ख्याल में ये इस तरह से होगी और ये यहाँ जाएगी, ये जो हम काम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट इस तरह से आएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी गुफ्तगू है। अभी बाज़ का टीवी चैनल्स भी मुझे कुछ देर के लिए ले लेते हैं कुछ प्रोग्राम में, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस करता, क्योंकि वो 1-2 मिनट में एक सवाल का जवाब चाह रहे होते हैं। और वो जो है अमजद ने कहा है कि बात तख्लीक़ की है। इस जमेले में किस तरीके से हो सकती है? बिल्कुल सही। पाकिस्तान में आप भी खबरें पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते रहते हैं। 6 साल की बच्ची से लेके और 23 साल की एक लड़की तक से रेप किया जा रहा है पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा तादाद इसकी रेशो है। कसूर की बच्ची ज़ैनब की हम बात कर लें, मुआशरे में ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से डेवलप हुई? और अभी मैं थोड़ा सा अपने सवाल को 2 हिस्सों में ले जाता हूँ। दूसरा हिस्सा मेरा सवाल का ये है कि जब हम एक ऐड आता है तो माँ बैठी अगर बच्ची को ये बताएगी नहीं कि ये ऐड किस हवाले से है, और बाप अपने बेटे के साथ बतौर फ्रेंडली उसको बताएगा नहीं, सेक्स एजुकेशन के बाद नहीं बताएगा, टीवी चैनल जो है ना सिंपल एक पीजी का बग लगाती हैं और वो चला देती हैं, तो आपके ख्याल से ये फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर होगी? और क्या हम अपने बच्चों को सेक्स के हवाले से एजुकेशन देने में नाकाम रहे हैं, उनको समझाने में? देखें, जिस तरह की सोसाइटी हमने बनाई है जी, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेक्स का एक लफ्ज़ एक बदनुमा दाग बना दिया गया। सेक्स को बतौर सेक्स एक बुराई के तौर पे हम लेते हैं जी। मतलब इसके बारे में एक सुलझी हुई गुफ्तगू करना ही एक अचंभे की बात है कि बात है गुफ्तगू हो सकती नहीं की जा सकती। ठीक है, हालांकि सेक्स इंसान के खाने पीने की तरह ही एक ज़रूरत है, लेकिन इस पे गुफ्तगू आप अच्छी सुलझी हुई गुफ्तगू सोसाइटी में नहीं कर सकते आपस में भी जी। इसका मजाक उड़ाया जाएगा या उसको रोका जाएगा, या बहुत थोड़े लोग होंगे जिस पे बात करेंगे। हालांकि हर शख्स का मामला, कोई शख्स है जिसका ही मामला ना हो, कोई दुनिया में शख्स हो बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब सेक्स में जहां आप बात करें, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिजायर कि डिजायर को कैसे हैंडल करना है एक सोसाइटी ने। क्या सोसाइटी में ने कोई हल निकाला है डिज़ायर को मैनेज करने का, डिज़ायर को सेटिस्फाई करने का? क्या वही हल ठीक है जो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव लोग बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की आप शादी कर दें तो क्या इस तरह होता है? नहीं होता। क्योंकि आप देख लें जिनकी भी शादियां हुई हैं, क्या वो जिनकी हो चुकी है, क्या वो अपनी डिज़ायर को एक्सप्लॉइट नहीं करते? वो भी करते हैं। असल में ये सवाल आके यहाँ रुकता है कि सोसाइटी मर्द और औरत में तकसीम कैसे करती है। बिल्कुल सही। मर्द और औरत के रोल को तकसीम कैसे करती है। हमारी सोसाइटी का जो माइंड सेट है, जिसमें एक जागीरदारी निज़ाम और एक कॉलोनियल दौर की और एक मजहबी दौर की सबसे बड़ी बाक़ियात में से एक गैरत का तस्वुर आया है, जो कि बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ औरत के ऊपर अप्लाई होता है। उसने
عورت اور مرد کا جو تعلق ہے نا اس کو تباہ کر دیا. اس میں کوئی جو خوبصورتی تھی نا اس خوبصورتی کو انہوں نے ایک بدصورتی بنا دیا, جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دونوں کو سپریٹ کر دیا گیا. جی. اتنا سپریٹ کر دیا گیا کہ ایک عورت ایک مرد کو, ایک عام آدمی کو سمجھتی نہیں ہے, اور ایک مرد ایک عورت کو سمجھتا ہی نہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے ایلین ہیں, اجنبی ہیں, ایک بالکل ایک ایسے جیسے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک عورت دیکھی ہے, اور ایک عورت ایسے ہے جیسے اس نے پہلی دفعہ ایک آدمی دیکھا ہو. اس کے لیے وہ پہلا شخص جو اس کی لائف میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد آئے گا, وہ ایک پورا ایلین ہوتا ہے. وہ جانتی نہیں ہے اس کو ڈیل کرنا ہی نہیں جانتی. جب تک اسے ڈیل کرنا سیکھتی ہے, جب تک اس کی سمجھ آتی ہے, تب تک اس کی آدھی زندگی گزر چکی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کوئی کسی لڑکی کہیں سے جب گزر رہی ہوگی تو لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرے تو ہر ایک کا چہرہ آپ دیکھیں کتنی گھٹیا قسم کی مسکراہٹ, عجیب سا طنز سب کے چہرے پہ ہوتا ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ کسی سوسائٹی میں, کسی آفس میں, کسی جگہ ترقی کر رہی ہے اور وہ تھوڑی آؤٹ اسپوکن ہے, تو ہر شخص اس کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہتا کہ اس میں صلاحیت کیا ہے. وہ اس کے بارے میں بڑے برے جو ہے محاورے بولتے. اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو یہ چاہیے. کیوں یہ ساری اتنی مسکنسیپشن کیوں ہیں؟ میں نے جب اس بارے میں اپنی زندگی میں غور کیا تو مجھے کافی سال یہ بات سمجھنے میں لگے اور اپنے آپ کو اس طرح سے کنونس کرنے میں, کیونکہ میں بھی تو اسی سوسائٹی سے اٹھا تھا نا, کہ جس طرح میرے ایمبیشنز ہیں, میرے خواب ہیں, اینڈ اسی طرح ایک عورت کے بھی ہوتے ہیں. لیکن عورت جب ہماری سوسائٹی میں ہم ایک گھر میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ ایک اچھی عورت وہ ہے جو کپڑے 5-7 لپیٹ کے رکھے گی, اچھی عورت وہ ہے جو کسی مرد کو نہیں دیکھے گی, اچھی عورت وہ ہے جس کی آواز اگر اچھی ہے تو سوائے ایک بندے کے وہ آواز کسی کے آگے جائے گی نہیں, اچھی عورت وہ ہے جو گھر کے اندر رہے گی, اچھی عورت وہ ہے جو اتنے وقت کے لیے نماز پڑھے گی, اچھی عورت وہ ہے جو صرف اور صرف سپارہ پڑھے گی, اچھی عورت وہ ہے جو تابع دار رہے گی. اب یہ پورا سیٹ ہے ایک بہشتی زیور کا, جو آپ اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. جیسے یہ سارا سیٹ آپ اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہ اس دن مر گئی ہے. اب یہ جو آپ نے سیٹ ہے نا, آپ نے اس کی سوچ قابو کر لی ہے, آپ نے پوری عورت مار دی. اب اس نے اس سارے سیٹ کے مطابق جینا ہے, کیونکہ اگر اس سیٹ کے مطابق وہ جیے گی تو وہ ایک اچھی عورت سمجھے. اور میں سوسائٹی میں اچھا سمجھا جاؤں, یہ تو میری خواہش ہے. اب وہ جب اس سیٹ کے مطابق جیتی ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسی نفسیاتی جنگ ہے جو اس کی پرسنالٹی جس نے قتل کر دی, تباہ کر دی, فنا کر دی. وہ شاید ایک سنگر ہو, شاید ایک رائٹر ہو, شاید ایک سٹوری ٹیلر ہو, شاید واقعی ایک ڈومیسٹک لڑکی ہو, شاید واقعی ایک ریلیجیس فگر ہو, شاید وہ ایک انوویٹر ہو, شاید وہ ایک سائنٹسٹ ہو, شاید وہ ایک اچھی سوشالوجسٹ ہو, شاید وہ اچھی ایک نفسیات دان ہو. لیکن آپ نے یہ تمام آپشن اس سے چھین لیے اور اس کو گرو کرنے کا موقع دیے بغیر آپ نے اس کے اوپر کچھ چیزیں لاد دیں, اس لیے کہ وہ سوسائٹی ایک اچھا انسان ایسا سمجھتی ہے. اور ظاہر ہے وہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرے کیونکہ اس کو سوسائٹی سے رسپیکٹ چاہیے. جی. اچھا, لیکن یہ تو جعلی چیزیں ہیں ساری. جب یہ جعلی چیزوں میں وہ اپنی رسپیکٹ تلاش کرتی ہے تو وہ ایک ایسا انسان بنتی ہے جو اپنے ساتھ بھی منافقت کر رہا ہے اور سوسائٹی کے ساتھ بھی منافقت کر رہا ہے. ایک چیز اس کے دل میں اچھی ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے, مزے کی ہے, لیکن وہ کرنے والا اچھا انسان نہیں ہے, وہ اس نے دوسرا کام کرنا ہے, یعنی جو سوسائٹی نے پتا ہے. اب یہ ایک منافقانہ پرسنالٹی جنم لیتی ہے. یہی مرد کے ساتھ ہے کہ اچھا مرد یہ ہے, ایک اچھا مرد یہ ہے, پورا ایک سیٹ ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک اچھا انسان. بالکل صحیح. اچھا, اب حالانکہ وہ ساری چیزیں بری بھی نہیں ہیں, لیکن بیسیکلی آپ نے اس کی اپنی پرسنالٹی تو ختم کر دی نا. اپنے سوچنے کی طاقت اس کی لے لی, فیصلہ نہیں لے سکتے. وہ اس کے آگے بڑھنا, اسے کس طریقے سے آگے بڑھنا تھا, یہ یوں ہی ہے کہ جیسے ایک درخت جیسے ہی زمین سے نکلنا شروع کرے تو آپ اس کے اوپر ایک ایسا غلاف چڑھا دیں کہ وہ ایک کدو کی شکل کا بنے اور آپ کہیں کدو بہت اچھی شکل ہوتی ہے, اور ایک قسم کے درخت ہوں, آپ ان کے اوپر نا ایک مرچ کی طرح کا ایک غلاف چڑھا دیں کہ مرچ بہت اچھی ہوتی ہے. بس یہ دو طرح کے سارے درخت ہوں, ہر پورا ملک میں بس یہ 2 طرح کے درخت ہوں گے. تو آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ جب ایک درخت خود بڑا ہوتا ہے تو کس طرح سے شاخیں پھیلاتا ہے, کس طرح سے جھکتا بھی ہے, کس طرح سے بلند بھی ہوتا ہے, کس طرح سے اس کا قد بھی نکلتا ہے, اور کس طرح سے گھنا سایہ بھی دیتا ہے, کس طرح سے بعض اوقات وہ جلدی بھر بھی جاتا ہے, کس طرح وہ
ایک لمبی زندگی بھی جی پاتا ہے، اس کی اپنی گروتھ کیا ہے. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، مشکل تھوڑی سی شاید میرے بات مشکل الفاظ میں لے گیا ہوں بات، کہ ہم یہ جو تعلق ہے نا مرد اور عورت کا، ایک تو نیچرل نہیں چھوڑا ہم نے، دوسرا ایک اچھے انسان کا جو ہے نا تصور عورت کے لیے خاص طور پر، وہ ایک ایسے انسان کا تصور ہے جس میں اس کو سوسائٹی سے غائب کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہی آپ ایک عورت کو برقع پہناتے ہیں، اس کو نقاب پہناتے ہیں، تو بیسیکلی یو میک ہر انویزیبل، کہ آپ عورت بیٹھی تو ہے لیکن وہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر چادر ہے تو وہ تو نہیں ہے نا، اب وہ تو نظر ہی نہیں ہے. اگر سوسائٹی میں کوئی کام بھی کر رہی ہے تو آپ کو نہیں پتا یہ کون کام کر رہا ہے، یہ ایک چادر ہے جو کام کر رہی ہے، آپ کو نہیں پتا، اس کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے. اس کا چہرہ ہے لیکن اس کی پہچان کوئی نہیں. آپ اگر کسی بھی شخص سے یہ پوچھیں تو وہ اپنی پہچان کے لیے بہت سیریس ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ پہچان جی آپ نے سب سے پہلے جب اس کی پہچان چھینی، ایک منافقانہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور زبردستی کی، اور اس میں غیرت کی پاور کو لگایا. مرد طاقتور ہے، مرد کو غیرت کا تصور دیا، اور اگر وہ اس سے تھوڑا بھی دائیں بائیں ہوتا ہے تو ساری سوسائٹی اس کو ڈنڈے مارتی ہے، اور تیرے جیسا بغیرت، وہ تو بغیرت ہے، تیری بیٹی تو اسکول جا رہی ہے، وہ بغیرت تیری بیٹی تو گانے گاتی ہے، وہ بغیرت تیری بیٹی تو وہاں پر میں کام کرتی. اب سوسائٹی بھی پورا پریشر ڈالتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے قندیل بلوچ قتل ہو گئی تھی، اور سب نے، اس کے والد اور بھائی نے مل کے مار دیا، اور کسی نے، اور اس طرح پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں، اب آپ سامنے نہیں آتی. تو اس طرح وہ جو ایک پرسنالٹی جنم لیتی ہے، وہ مرد سے بھی ایک صحت مند تعلق قائم نہیں کر سکتی سوسائٹی میں جو ہونا چاہیے، اور نہ مرد اس کو سمجھ پاتا ہے. کتنی ہی لڑکیاں ہیں ہماری سوسائٹی میں جو زندگی میں پہلا مرد ملتا ہے اسی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد جب جیسے ہی تھوڑی سی زندگی آگے بڑھتی ہے تو وہ پھر ان کو وہ پتہ لگتا ہے تو ایک جہنم میں آ گئی، ہم یہاں سے نکلیں کیسے. اب پھر وہی ایک غیرت کا تصور ان کو نکلنے نہیں ملتا وہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستانی ٹی وی چینلز پہ آج کل جو کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے، خاص طور پہ میں تذکرہ کروں گا illicit relations پہ، کہ مجھے نہیں پتا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، انٹرٹینمنٹ کی بات کریں، انٹرٹینمنٹ چینلز کی، انٹرٹینمنٹ چینل 94 کے بعد میں نے پاکستانی ڈرامے کسی بھی نہ انڈیا نہ پاکستانی. ہاں، لیکن میں آپ سے اس پہ رائے آپ کی چاہتا ہوں کہ جیسے illicit relations دکھائے جا رہے ہیں آج کل کے، جی دیور کا بھابھی کے ساتھ افیئر ہے، اور سالی کا اپنے بہنوئی کے ساتھ افیئر ہے، اور بہو کا اپنے سسر کے ساتھ افیئر ہے، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے ڈراماز جو ہے نا وہ پہلے جب پی ٹی وی کے دور میں دکھائے جاتے تھے، جن پہ ایک پراپر ایک کاؤنسلنگ کی جاتی تھی پوری قوم کی، تو اب یہ کانٹینٹ کرنانے کی وجہ بیسیکلی آپ کو لگتا ہے کہ ٹی آر پی ہے، یا ہمارے پاس ایسے رائٹرز نہیں ہیں جو پڑھ سکے، محنت کر سکے؟ آپ کے خیال سے یہ کانٹینٹ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ میں اچھا ہوتا میں نے دیکھے ہوتے تو میں اس پہ زیادہ اچھی بات کر سکتا تھا. اب میں نے تو نہیں دیکھے، اب مجھے نہیں پتا یہ، کیونکہ میں اس بالکل 100% لاعلم ہوں جتنی بھی باتیں ہیں. یا آپ نے سوال کیا، لیکن یہ ہو رہا ہے، ابھی چل رہا ہے، ہم نے دیکھے ہیں ڈرامے، لیکن آپ مجھے اس پہ ذرا دیکھیں. اچھا کنٹینٹ کریٹ کرنا تو بڑی محنت کا کام ہے جی، اور اچھا کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھے ذہن چاہیے. اچھے ذہن کے لیے ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے جس کو قبول کیا جا سکے. تو وہ ایک صحت مند ایک مقابلے کا میرا خیال ہے کہ شاید رجحان کم ہے، اس لیے اس طرح کے رائٹرز نہیں پیدا ہو رہے، اور ایک آسان کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل میں پھر میں کہوں گا کہ آئی ایم ناٹ دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ، کیونکہ میں بالکل لا علم ہوں اس چیز کے بارے میں کہ یہ کس طرح کے ڈرامے پیدا ہو رہے ہیں، کس طرح کی چیز. بالکل ٹھیک ہے. میں اگر دیکھے ہوں یا میرے سامنے یہ پوری فہرست ہو، یا میں بالکل ٹھیک، پھر میں بہتر. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے کچھ شخصیات کے میں نام لوں گا، آپ اوبیسلی انہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ ان کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں، انہیں کوئی ڈسکرائب کرنا چاہیں؟ شخصیات کے بارے میں رائے نہیں دینا چاہتا. دینا نہیں چاہتے؟ ہاں، وہ اپنے دوستوں کے بارے میں دے سکتے ہیں. بہت پرسنل ہو جاتا ہے، اور وہ شخصیت اتنی ہمہ جہت چیز ہے کہ آپ کبھی ایک لفظ، ایک جملہ، ایک پیراگراف میں نہیں. چلے ہم اس کو یوں ریفریز کر لیتے ہیں، کچھ ایسی شخصیات کا آپ کے سامنے نام لیں گے جن کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں پہلا لفظ کیا آئے گا بیسیکلی؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے کھیل کو زیادہ پسند نہیں ہے. میں نے کئی جگہوں پر یہ دیکھا ہے، میرے ذہن میں ایک دم سے جو بھی آئے گا، بہت سی چیزیں تو میں نہیں بولنا چاہوں گا. کوئی بات نہیں، لیکن یہاں بول سکتے ہیں آپ. نہیں، وہ میں آپ کو نہیں پتا نا. آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس وہ نہ، یہ میں سوال کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ
کبھی بھی آپ انصاف نہیں کر پاتے. کچھ ٹھیک ہے. لوگ سمجھنے میں انصاف نہیں کر پاتے. میرے جیسے بندے شاید بہت اچھے الفاظ میں بتا نہیں پائیں گے.